अस्सलाम नाज़रीन कराम, पहले बता दूं आज हम अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक के गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। आम तौर पर अगर मुझे उनसे गुफ्तगू करना होती तो शायद मेरा बिल्कुल एजेंडा मुख्तलिफ होता। एजेंडा कह रहा हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब शायद और बहुत सी मामलात होते जिन पर मैं उनसे गुफ्तगू करता। बहुत सी बातें हैं जो उनसे करनी चाहिए। पाकिस्तान की वाहिद जमात इस वक्त रह गई है जिसको हम नज़रियाती जमात कह सकते हैं। नारे तो सब लगाते हैं कि रियासत मदीना के या खिलाफत राशिदा के या बहुत सी बातों के, लेकिन अमली तौर पर जिस जमात ने असूली तौर पर इस बात का तहिया किया था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना है, वो जमात इस्लामी थी। सईद मदूदी के ख्यालात थे। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अक़वानुल मुस्लिमीन के अलावा जो ज़्यादा ज़ोर के साथ कहा जाता है, दुनिया भर के मुफक्रीन जो इस पर बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, महाजन करते हैं, वो क्रेडिट इनको देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जमात ने इस अरसे में जो काम किया वो अपनी इस नज़रियाती सियासत के हवाले में किया। जब भी थोड़े बहुत वो इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर आए भी तो उनके किसी आदमी पर करप्शन का इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। इसलिए ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में एक थर्ड ऑप्शन कभी आएगा तो शायद वो जमात इस्लामी हो, ये कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन आज मुझे उस पर बात नहीं करनी। बहुत सी बातें और भी हैं, नज़रियाती असूली बातें, जमात का प्रेजेंट मौक़िफ़, सियासत में कैसे, दावत का पैगाम कैसे, दुनिया में कई जगह इसको अलग अलग कर दिया गया है, जमात ने इसको एक रखा है, क्यों रखा है, कैसे रखा है, बहुत सी बातें करता। लेकिन आज उसका महल नहीं है। ख़ास तौर पर पिछले दिनों से जमात ने जो एक मुज़ाकरात का अमल शुरू किया था, हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो सूरत हाल पैदा हो गई है, हमारी मईशत की, हमारी सियासत की, हमारे आइन के मामलात, अदलिया के मामलात और हमारी सलामती के मामलात, जिसमें बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है, उसमें जमात के इस रोल के बारे में बहुत सी बातें की। सलाम साहब, पहले वालेकुम सलाम। ये जो मैंने सवाल आपसे किया है, आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त ये लोग जो हैं सियासत में, हमारे सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी अनाओं की बचान पे बैठे हुए हैं और सब अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं, अदारे भी और सियासी जमातें भी। जमात इस्लामी ने अपनी इस तरह की सियासत से अपने आप को अलग रखा हुआ है। आपने क्यों इसमें शमूलियत, इस मामले में आना ज़रूरी समझा? आपको अंदाज़ा था कि ये बात आपकी मान लेंगे या सुन लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, तकलीफ में कौन है? वो तो सियासी लीडर नहीं है, नहीं है जी। न पीडीएम के लीडर तकलीफ में है, न पीटीआई के। ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से सारे अपने अपनी जगहों पर मौजूद है, वीआईपी है। गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी सिचुएशन है, खुशहाल घराने हैं। मसला है गरीब आवाम का, जी बिल्कुल, काश्तकारों का, दहकानों का, ज़मींदारों का, रोज़ाना दिहाड़ी करने वालों का। अब देखिए, कल भी एक स्कूल में 6-7 असातिज़ा शहीद किए गए। जी बिल्कुल। आपके फोर्सेस को लोग, कल भी 6 आदमी शहीद हो गए। आज से चंद दिन कबल स्वात में एक बहुत ख़तरनाक ठीक बात है, वाक़या हुआ। उससे पहले अपने पेशावर में हुआ, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। तो नज़र तो नहीं आ रहा है, डिस्कस नहीं हो रहा है, लेकिन एक जंग बर्पा है। ठीक है। और कालीन के नीचे सारे सांप बिच्छू ये जमा है, और ऊपर अगर कुछ लोग खुशहाल है, हंस रहे हैं, तो ये मैं तो उसको एक पागलपन कह सकता हूँ। ठीक। ऐसे में आपके वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि अब हम रहेंगे या वो रहेंगे। ठीक। दूसरी तरफ से उसी तरह तुर्की ब तुर्की जवाब। आप गुज़श्ता एक अरसे से देखे अपने कौमी असम्बली में कि क्या यहाँ पाकिस्तान का मसला या आवाम का मसला, रिलीफ का मसला, महंगाई, बेरोज़गारी का मसला नहीं डिस्कस हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो एक्शंस को देखे, क्या गरीब आदमी के मसले पर किसी ने सोमोटो एक्शन लिया? नहीं लिया। इन हालात में जब हमने महसूस किया कि रोज़ बरोज़ हालात ख़राब हो रहे हैं और कोई हल की तरफ सोचता भी नहीं है, इंतकाम दर इंतकाम, एक्शन और रिएक्शन, हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना कुछ कॉमन चीज़ों पर बात कर ले। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पर हमें इज्तिमाई तौर पर सोचना चाहिए। मसलन हम मईशत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो सियासी जमातों का मौजू नहीं है। हम बदअमनी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये इस वक्त सियासी जमातों का मसला नहीं है। हम IMF के कर्ज़ों से निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सियासी जमातों का इस वक्त का मसला नहीं है।
بلکہ اس وقت پورا جو 23 کروڑ کا پاکستان ایک لحاظ سے لاوارث ہے، ٹھیک، اور تمام تر موضوعات کا خلاصہ یہی ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہو، KPK میں الیکشن ہو، تو ریئلی میں سمجھتا تھا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو گیا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پھر اس کے نتائج کوئی قبول نہیں کرے گا، پھر KP میں الیکشن ہوگا تو ایک پاکستان سے پتہ نہیں کتنے پاکستان بننے کا ٹھیک خطرہ ہے۔ بات، ٹھیک بات، ماضی کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح 70 میں الیکشن ہوا، کسی نے اس کا نتیجہ قبول نہیں کیا، تو مجیب صاحب ادھر حکمران بن گئے، بھٹو صاحب ادھر بن گئے، لیکن کباڑہ کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا۔ تو عوام کی مثال بالکل تربوز کی طرح ہے، چوری اس پر گرے یا یہ چوری پر گرے، دونوں صورتوں میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہر مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ایک میٹنگ کرتے ہیں مرکزی مداران ٹھیک کا، ہے، ٹھیک، اس میں ہم قومی ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے طے کیا کہ ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ہم دونوں تینوں سب فریقین سے بات کریں کہ آؤ مل کر ایک ایسے الیکشن پر اتفاق کر لیں جس کا نتیجہ بھی سب کو قابل قبول ہو، اور ایک ایسے ڈیٹ پر الیکشن کا انعقاد ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک حرکت آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ جیسی ان کا حال آپ نے بتایا ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ بتایا ہے، بڑے احترام کے ساتھ بتایا ہے، پاکستان کے بارے بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو امید تھی کہ یہ آپ کی بات سنیں گے یا آپ کو کہیں گے چلیں یہ تمام حجت یہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے نہیں، ہیں؟ میر صاحب صحیح بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو احساس تو ہے اندرونی خانہ بند کمروں میں کہ سب بند گلی میں ہے، سپریم کورٹ بھی، الیکشن کمیشن بھی، حکومت بھی، اور کوئی کھڑکی بھی ایسی نہیں ہے جس میں ان کو کوئی روشنی نظر آ رہی ہو۔ اس لیے ہم نے ان سے بات کی کہ اگر ہم سیاسی لیڈر آپس میں بیٹھ کر کسی چیز پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو آسان الفاظ میں یہی ہے کہ سیاست اور جمہوریت کا خاتمہ، اور یہاں پھر ایمرجنسی یا پلس ایمرجنسی یا مارشاء اللہ کی صورت میں 10 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ہم نے آسان الفاظ میں سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، بما سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو۔ اچھا، ان کو بھی یہ پیغام سمجھا دیا؟ میں نے بالکل روسٹر پر آ کر ان کے سامنے یہ کہا کہ اگر کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ رہی صحیح لولی لنگڑی سیاسی اور جمہوری نظام بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کسی کو جب آپ کہتے ہیں کہ اندر ریئلائزیشن تو پائی جاتی ہے لیکن کسی نے اس پورے پروسیس میں آپ کو کوآپریٹ کرتے نظر آئے یا وہ بھی گیم کھیلتے نظر آئے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے مخلص ہیں اور آگے گیم چلتی ہے جیسے ملک میں چل رہی ہے؟ ابتدا میں تو میرے سے یہی ہے نا کہ ہم نے ان سے بات کی وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے بھی کمیٹی بنائی، عمران خان نے بھی کمیٹی بنائی، اور پھر مسئلہ چل پڑا۔ پھر سپریم کورٹ میں جب ہم گئے تو چیف جسٹس سے بھی ہم نے کہا کہ آپ اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر نہ لیں، اور آپ موقع دیں سیاستدانوں کو کہ خود اپنے سیاسی مسائل حل کر لیں، اس لیے کہ کسی دو اشخاص کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دو پارٹیوں کا ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے، جس کے نمائندگی سیاسی جماعت ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بھی ہمارے اس موقف کے ساتھ اتفاق کیا کہ چلے آپ لوگ آپس میں خود طے کر لیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ آج کی صورتحال جو ہے اس میں تو لگتا ہے کہ ناکامی کا بھی اعلان ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن کچھ لگتا ہے کہ اس میں سیاستی کھیل ہیں سب۔ یعنی ایک جو پیش قدمی ہے وہ تو یہی ہے کہ دیکھیں ایک پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہر صورت میں ہر قیمت پر پنجاب میں الیکشن ہو، ٹھیک ہے، اور 14 مئی ہی کا ہو، لیکن بالآخر وہ اس کو مان گئے کہ ہاں پورے ملک میں ایک الیکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک بات، پھر ہمارا موقف شروع سے یہی تھا کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اتحاد جماعتیں اب اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ ہاں وہ ہے۔ تیسرا جو ہمارا موقف تھا اس پہ اب تک اتفاق نہیں ہوا کہ جو روڈ میپ ہم نے سپریم کورٹ میں دیا کہ پنجاب میں فصل کی کٹائی کے بعد لوگ حج پر جاتے ہیں، اور حج سے واپسی کے بعد ایک ایسا موقع ہے کہ لوگ نسبتاً اس کام کے لیے فارغ ہوں گے،
ٹھیک ہے سیاسی لیڈر کا فصل کی کٹائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پورے ملک کا پورے سال کا یہی کمائی ہوتی ہے، یا کاٹتے ہیں گندم یا فروخت کرتے ہیں، یا دیہاتوں سے شہروں میں فروخت آتی ہے، لے کر ادھر مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں، یہی سیزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں تو سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے ایک روڈ میپ بھی دیا ہے تجویز کے طور پر، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے 3 نکات تھے جو ابتدائی میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، ان میں 2 پر تو سب نے اب تک اتفاق کیا ہے، ایک پر ابھی یعنی اتفاق نہیں ہوا ہے، وہ کہ الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے، لیکن بہرحال میں اس کو بھی ایک پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ یہ طے ہوا کہ ہاں نگران حکومتیں ہو، اور یہ بھی طے ہوا کہ چاروں یعنی صوبوں میں اور مرکز میں ایک ہی دن الیکشن ہو، تو ایک بات آگے تو بڑی ہے، لیکن بہرحال انا کے مورچے میں سب موجود ہے، اس سے باہر آنا یہ سب کا ایک امتحان ہے۔ اب اگر قوم کا احساس ہے، ملک کا احساس ہے، معیشت کا احساس ہے، بدامنی کا احساس ہے، غریب آدمی کے مسائل کا احساس ہے، ضرور اپنی انا کے لکیر سے نیچے اترنا پڑے گا۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ کوئی اور سٹیک ہولڈر نہیں ہے جو الیکشن کو شاید خاص وقت تک ملتوی کرنا چاہتے ہوں، یا خاص لوگوں کو پاور میں آنے دینا نہ چاہتے ہوں، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے ہمارے ہاتھ، اور آج کل افواہیں یہی پھیل رہی ہیں کہ ان لوگوں نے کنوے بھی کر دیا ہے کہ مزید حالات کو خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتے؟ آپ سب ان لوگوں کو جن کو آپ نے پیغام دیے تھے ان کو کر دیا، کوئی سٹیک ہولڈر؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ تو اس میں اس الیکشن کرانا حکومت کے بس میں ہے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر، یا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ عمران ان نعروں کے ساتھ اقتدار میں آ جائے؟ میں دونوں باتیں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں آپ سے۔ یعنی سچویشن تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں نے ملک کو اس حد تک پہنچایا کہ اب پارلیمان اور سپریم کورٹ 2 متضاد مورچے ہیں۔ کل آپ نے پارلیمنٹ میں ممبران کی تقریر اور آج چیف جسٹس کے تبصرے یا ریمارکس سنا ہوگا کہ سب شہادت کے لیے تیار ہے اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جنگ پارلیمنٹ کا ہو، عدالتوں کا، یہ غربت کے خلاف، یہ جہالت کے خلاف، یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے، یہ بدامنی کے خلاف بھی نہیں ہے، کشمیر کے آزادی کے خلاف بھی نہیں ہے، آزادی کے لیے بھی نہیں حق ہے، کے لیے بھی نہیں، ٹھیک، یہ آپیا کو واپس لانے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ کسی ریفارمز کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بنجر زمینوں کو اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، نہ سیلاب زدہ لوگوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، یہ ہے ہی ان کا موضوع نہیں، صرف اور صرف وہ ہے کہ میرا مفاد یا میرا موقف کیا ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ، آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن جس آئین پر ہم سب نے اتفاق کیا ہے اس میں سیاست میں، الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے، آپ لگتے نہیں سپریم کورٹ کا کچھ لوگوں رول نے نہیں زیادہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کمیشن ہی لال ذمہ کمبل دار ہے۔ دکھا دیا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ زیادہ ہی لال کمبل دکھا دیے۔ نہیں، اصل میں اسٹیبلشمنٹ تو یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہو، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں، اور میں نے چیف جسٹس کو بھی مشورہ دیا کہ یہ جو 3 ادارے ہیں یہ کم از کم غیر جانبداری ثابت کرے اپنے عمل، اپنے ایکشن سے، تاکہ یہ گاڑی جمہوریت کا، سیاست کا، ترقی کا آگے بڑھے۔ لیکن اگر ماضی میں آپ لوگوں نے کسی ایک طرف پلڑا باری کرنے کے لیے اپنا وزن وہاں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے، ایک سیاسی لیڈر کو اقتدار اور حکومت تو ملتی ہے، لیکن اس کی ناکامی، اس کی بدنامی وہ آپ کے حصے میں آتی ہیں۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ کسی ان کو سیاسی بھی پیغام دیا کہ نہیں دیا کچھ؟ یہ جو ہماری جو تیسری فورس ہے، جسے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں، یا جسے آپ فوج کے صاف لفظوں میں کہہ لیں، اور جس کو بہت سے لوگوں کو میں کہتا ہوں لال کمبل بھی دکھایا ہے، ان کو بھی کوئی پیغام دیا ہے یا ان کی طرف سے بھی کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں ان کو ہم نے، انہوں نے کیونکہ ان کی کئی باتوں پہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید وہ سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں وہ آئین کے حق میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ملک کے مفاد میں انہیں یہ سب باتیں سوچنا پڑتی ہیں۔ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کی مفادات کا تحفظ بھی کرتی ہے، ان کے بارے میں رائے بھی کرتی ہے، ایک طرح کی مانیٹرنگ بھی۔ آپ کو کیا نظر آیا؟ کچھ ان کا رابطہ ہوا آپ کا؟ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
شاید یہی دلائل تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے مفاد میں ہمیشہ ایکشن لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اور بڑے فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس سوچ کے نتیجے میں اگر انہوں نے پی ٹی آئی قوم پر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا فائدہ اور نقصان وہ خود بھی کوئی وہ تو جائزہ تو لیتے ہوں گے. آپ تو نام بھی لیتے ہیں. ہاں، آپ تو نام بھی لیتے ہیں کہ پلان نے ہمیں لایا تھا اور پلان نے ہمیں یہ کیا تھا، حتیٰ کہ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ اور حکومت کے خاتمے کا مشورہ، وہ مشورہ انہوں نے دیا تھا. ہاں وہ بھی، لیکن ہم نے 6 مہینے بعد مانا. ہاں باجوہ صاحب بلکہ 10 مہینے بعد. اس دن وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ باجوہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، حکومت چھوڑیں. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ ہمیں ٹرک کے سرخ بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا. تو خیر انہوں نے تو جس طرح ان کو آرڈر ملا انہوں نے ویسے ہی اپنی اسمبلیوں کو توڑا. اور آج خاص کر خیبر پختونخوا میں لوگ حیران ہیں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو نہیں کہا تھا کہ آپ اسمبلی توڑے یا حکومت چھوڑے. وزیر اعلیٰ موجود تھا، کیبنٹ موجود تھا، اسمبلی تھی، ایک پیسفل ماحول تھا. تو آخر کیا پڑی تھی کہ آپ لوگوں نے آج خود اپنی حکومت کا اور اپنے اسمبلیوں کا. پنجاب والے بھی یہی کہتے ہیں ویسے تو. پنجاب والے بھی کہتے ہیں. خود پرویز الہی صاحب حیران پریشان ہیں کہ اچھی بلی حکومت تھی اور ادھر 2 ارب دیے، ادھر 5-10 ارب دیے اور زبردست ایک کام جاری تھا. اچانک رنگ میں بنگ پتہ نہیں کس نے ڈالا. تو یہ تو اب پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں کہ یہ رنگ میں بنگ ڈالنے کا سبب جو ہے وہ باجوہ صاحب. بڑے ذہین آدمی تھے جی، سب کو آگے لگا رکھا تھا. اب حیرانگی اس پر ہے کہ جب آپ نے خود کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے نکالا، عمران کو وہ لے کر آئے، عمران کو پھر انہوں نے نکالا، پھر اسمبلیاں انہوں نے توڑا دی. بڑے ذہین آدمی تھے. میں اس کا خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں نا کہ اس طرح کی مداخلتوں سے خود اسٹیبلشمنٹ پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، جلسوں میں، کالموں میں، آپ کے ٹی وی چینلز پر. یہ اس کو ناپسند ہے کہ ہمارا نام نہ لے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا نام نہ لے تو پھر ماضی سے سیکھ کر آپ بالکل اس سے ایک غیر جانبداری برات کا اعلان کر لے اور ثابت بھی کرے. ٹھیک بات. تو تب آپ کی جو ساکھ ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. تو موجودہ حالات میں بھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ہی یہ مسائل حل کرے. اگر اور کوئی نہیں کر سکتا. اگرچہ دونوں اب بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، لیکن نہ میں سپریم کورٹ کے لیے بہتر سمجھتا ہوں نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ کوئی تاریخ دے دے کہ چلے یہ کرتے. اس لیے کہ آئین کے تحت تو وہ باؤنڈ ہے. جب الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ ہمیں سیکیورٹی دے دے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں فائنانس میں اتنا پیسہ چاہیے، الیکشن کمیشن نے اگر وزارت قانون کو کہا کہ ہمیں اتنے جج صاحبان چاہیے تو ریٹرننگ آفیسرز کے لیے، تو یہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ تمام ادارے باؤنڈ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ وہی دیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے بھی 8 اکتوبر کا ایک ڈیٹ مقرر کیا. اس نے سٹیک ہولڈر کو نہیں بلایا کہ سیاسی جماعتوں کی کیا سوچ ہے. پھر سپریم کورٹ نے 14 مئی کا ایک دن ڈیٹ مقرر کیا. انہوں نے بھی سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا سوچ ہے. تو اب الیکشن کمیشن خود بند گلی میں، سپریم کورٹ خود بند گلی میں، اور حکومت اور باقی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے گلیوں میں بند پڑے ہیں. تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ چلو 2-3 ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا پروگرام چلائیں. ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا جس پر ہم نے حکومت اور پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں سے بات کی کہ الیکشن، شفاف الیکشن پر اتفاق ہو، نگران سیٹ اپ پہ ہو، سیٹ اپ پر اتفاق ہو، اور ڈیٹ پر اتفاق ہو، اور ایک دن پر اتفاق ہو. ٹھیک بات ہے. اچھا، میں ایک مجھے وقفہ لینا پڑ رہا ہے، اس کے بعد سوالات تو بہت ہیں اسی سیاسی صورتحال کے بارے میں جن میں ہم آج کل مبتلا ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی طرف میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے خیبر پختونخوا کا حوالہ دیا. افغانستان کا ایشو ہمارے لیے بڑا لائیو ایشو ہے. چین آج کل بہت ایکٹیو ہے. ایران اور سعودی عرب میں درمیان انہوں نے صلح بھی کرائی ہے. انڈیا میں بلاول گئے ہیں، جانے سے پہلے آپ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے. IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا. کیا اس خطے کی صورتحال بدل رہی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا نقشہ ہے؟ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین کرام، جیسے کہ اب گفتگو کر رہے ہیں سراج الحق صاحب کے ساتھ، اور بہت سی باتیں کرنے والی ہیں جیسے کہ میں نے اشارہ کیا ہے، لیکن میں نے خاص طور پر اس باتوں کے بارے میں پوچھا جو آج کل ہمارا علاقائی نقطۂ نظر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ IMF 8 مہینے سے پیسے نہیں دے رہا، ہماری حکومت کی غلطی ہے، یا پوری انٹرنیشنل فیڈ اپ سے لے کے وہاں تک ہمارے ایک طرح کا جتنی بھی ان کی ایجنسیز ہیں وہ ہماری معیشت کے بارے میں نیگیٹو اپروچ دیتی ہیں۔ ڈالر ہمارا قابو میں نہیں آ رہا، افغانستان بالکل تباہ حال ہو گیا لیکن اس کی معیشت ہم سے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ چین ایک خطے میں ایک امپورٹنٹ رول کے ساتھ آ رہا ہے۔ امریکہ جو ہے اس نے تو یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے آئندہ سپر پاور ہے، وہ چین کو نہیں کر کہاں ہمارے کیا کوئی بلاول نے بھی جاتے ہوئے آپ سے بات کی، یہ کچھ لوگ بول رہے ہیں لیکن آپ نے شاید اس کا بڑا پازیٹیو رسپانس دیا، کیا کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلا ہے، اب گیا نہیں۔ پاکستان کے بارے میں ان کا وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، لہذا ہم نے اپنے جھگڑے خود ہی نہیں نمٹائیں تو کوئی اور باہر سے نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ نہ سعودی عرب یہ پین لے رہا ہے کہ اس لیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اور چین نے اس میں رول بہتر ادا رہے کیا ہیں۔ ہے۔ چائنا کہ ہمارے ساتھ اتنی دلچسپی ہے کہ یہاں امن ہو، کم از کم کہ ان کا جو پلان ہے ادھر یا سی پیک کا پروگرام ہے وہ چلے، ہمیں خود اپنے مسائل اٹھانا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اب آئندہ 3 سالوں میں آپ نے $73 بلین واپس کرنا ہے، اور ہر سال تقریباً $23 بلین آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے، لیکن کیا ہماری حکومت کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ کیا ہمارے حکومت نے ان اداروں کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے جس پر ہر بجٹ میں آپ 450 سے لے کر 500 ارب روپیہ آپ خسارہ پورا کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، وہ PIA کی صورت میں، اور ریلوے کی صورت میں، اور اسٹیل مل کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب افسوس کی بات یہ ہے نا کہ PIA جو کبھی پاکستان کا نشان تھی، پہچان تھی، بالکل پاکستان کی پہچان، اب 25 کروڑ روپیہ اس کا ماہانہ خسارہ ہے، 37 کروڑ روپے آپ کا اسٹیل مل کا خسارہ ہے، 14 کروڑ روپے آپ کا ریلوے کا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہاں کرپشن کو کنٹرول کر لے، معاملات کو بہتر بنا لے، مینجمنٹ کو چینج کر لے، جس نے ان اداروں کو تباہ اور برباد کیا ان کا کوئی احتساب کر لے، نشان عبرت بنا لے، ہم نے طے کیا ہے کہ بس یہ تو ہوگا، بس یہ ہے کہ باہر سے پیسہ ہو اور ہم ان کو دیتے رہے۔ اس لیے اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے یعنی یہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اب یا اس سے پہلے ہی حکومت کی، وہ تو یہی کر سکتے ہیں۔ ان کو گزشتہ 50 سالوں میں بھی یہی کرنا تھا، اور آئندہ 50 سال بھی ان کو ملے، بے شک جنڈا کوئی اور ہو، نام کوئی اور ہو، پارٹی کوئی اور ہو، لیکن یہ جو انگریزوں کا ایک ترکہ ہے ہماری سیاست میں، یہ یہی کام کریں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑا اہم بات ہے، ایک تو حنا ربانی گھر کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ اب ہمارا امریکہ کی بجائے زیادہ چین کے ساتھ ہمارے تعلق ہے۔ پھر انہوں نے سی پیک کو بہتر بھی کیا ہے، گواد رپورٹ کو ایکٹیو کیا ہے، اگرچہ وہاں مسائل کھڑے ہوئے ہوئے، اور خنجراب کا 4 سال وہاں سے جو بند تھا وہ بھی کھولا ہے، اور اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری باتوں کے بعد ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں افغانستان سے، ان کے وزیر خارجہ موجود بات چیت کرنے۔ یہ کوئی کیا بدلتا ہوا سین نظر نہیں آ رہا؟ ایران اور ترکی کے تعلقات بنانے میں چینی سے اختیار یقیناً کر ایک بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، لیکن اس سے ہم اس صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب پاکستان میں استحکام ہو۔ اب دیکھیے، کل ایران کے سفیر ہمارے پاس آئے تھے، وہ بہت زیادہ تشویش میں تھے۔ یہاں کوئی 5 یا 6 دن قبل جرمنی کے سفیر آئے تھے، وہ بھی بہت تشویش میں ہیں۔ کل ہمارے افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی انہی موضوعات پر ڈسکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ ہم ایک ریجنل اپنی کرنسی کو بھی ڈیولپ کر لے، اور تجارت کو بھی ریجنل سطح پر، اور یعنی ہمارے ساتھ OIC ایک بہت اچھا روس کو جو پلیٹ تیل فارم ہے۔ لے رہے ہیں وہ یوان میں پے کر رہے ہیں، یعنی چینی کرنسی میں، بالکل، یہ خبر آئی ہے، تو جس کا مطلب اس ہے کہ پر یعنی ایران کا بھی اتفاق ہے، چائنا کا بھی اتفاق ہے، ہمارے جو اڑوس پڑوس ہے ان سب کا اتفاق ہے، لیکن ان تمام منظرنامے کے باوجود بھی اگر یہاں آگ لگی ہو اور ایک دوسرے کو ختم کرنے اور مارنے اور زندہ درگور کرنے کی سیاست ہو،
تو دنیا بے شک چاند پر قدم رکھے مریخ کی طرف جائے، ہم وہی لنگر خانوں اور مسافر خانوں میں ہی لگیں گے اور آٹے کے ٹرک کے پیچھے ہی لگیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے 1 2 3 4 10، یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ وہ ٹیم ہے، نہ وہ مخلص لوگ ہیں، نہ باصلاحیت لوگ ہیں۔ اس کے لیے ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ کیسے آئے؟ اور ہم وہ تو نئی آپ کی نظر لیڈرشپ لگائے میں بیٹھے اس بہت سے لیے لوگ۔ زور لگا رہا ہوں کہ عوام کو اختیار دیا جائے، اس لیے کہ عوام کو اختیار ملے گا تو اب عوام آزاد ہو گئے ہیں، سب کے چہروں سے جو نقاب تھا اب وہ نہیں رہا، ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کی نہ اہلیاں نہ لاقیاں، ان کے کرپشن۔ اب دیکھیں یعنی پاناما لیکس میں ان کے نام، پنڈورا باکس میں ان کے نام، توشہ خانوں میں ان کے نام، ان کا آپس میں اختلاف کس چیز پر ہے؟ ذاتی مفادات۔ اور اتفاق کس چیز پر ہے؟ جب ورلڈ بینک اور IMF کا ایجنڈا ہوتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم تو آپس میں لڑ رہے تھے، ٹپے لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک وقت یہی تھا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں یہی تھا کہ انہوں نے یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اور انہوں نے مینڈیٹ ہم سے لے کر، لیکن جب اس کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا یہ تمام لوگوں نے ٹپا لگائے کہ بالکل جی، اور دلیل یہی دی کہ جنگ میں کوئی سالار کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بھئی کون سا جنگ ہے؟ ہم اس وقت بھی اصولی موقع پر تھے کہ بھئی میرٹ ہونا چاہیے، اصول ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، ایک قاعدہ اور ضابطہ کی بنیاد پر چیف جسٹس کے بارے میں، الیکشن کمشنر کے بارے میں، نیب کے ڈائریکٹر کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں، تاکہ آدمی محتاج نہ ہو کہ میں نے میر صاحب کو خوش رکھنا ہے ایز اے وزیر اعظم، کل مجھے وہ آرمی چیف بنا لے، کل وہ مجھے الیکشن کمشنر بنا لے، کل مجھے نیب کا ڈائریکٹر بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں یہ بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے، آج کی دنیا میں میرٹ پر آپ چلیں گے ترقی کریں گے۔ کیسے چلیں؟ یہ تو سارے لوگ آپ کے دیکھے والے ہیں، اور فرض کیا وہ جو لوگ تھرڈ آپشن کے طور پر آپ پہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں، آپ جب سب کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو آپ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا تو ایٹیٹیوڈ وہی ہوتا ہے، اور جب اکیلے چلنا چاہتے ہیں تو سارے شاید اندر سے مل جاتے ہیں آپ کے خلاف۔ اور یہ ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، PDM کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ یہاں یہ دونوں ان کے جو بڑے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان 13 جماعتوں کا اتحاد جو ہے یہ ملک کو کسی جدید اسلامی ریاست کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ PTI کی حکومت ختم ہو، تو یہ تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ پھر PTI نے جب کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور امریکہ نے یہ کیا ہے، میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ ذرا سائے پر مجھے بھی بھیجے تاکہ ہم بھی دیکھیں۔ 8 9 مہینے گزر گئے، انہوں نے بھی نہیں بھیجا، اور پھر الٹا بار بار سفارت خانے جا کر غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، وہاں امریکہ میں لابنگ کرنے کی کوشش کی، ان کو اپنے گھر بلانے کی کوشش کی۔ اس لیے ہم دونوں سے ایک تھرڈ آپشن کی طور پر عوام کے سامنے موجود ہے، اور جب بھی الیکشن ہوگا آزادانہ الیکشن، لوگ اب جماعت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابھی کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے، کراچی کا الیکشن ہے، لوگوں نے گوادر ساتھ میں دیا، آپ کے لوگ گوادر نے بہت ساتھ ڈٹے دیا۔ ہوئے ہیں، اس اور میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماضی میں حقیقت یہ ہے کہ جس حلقے میں آزادانہ الیکشن ہوگا لوگ جماعت پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم نے ڈیلیور کیا، ہم ایک جدید اسلامی ریاست کے علمبردار ہیں، ہم کسی خاص مسلک کے، خاص زبان کے، خاص قومیت کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ ایک صنعتی ترقی کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ ایک زرعی ترقی کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ دیہاتوں کو آباد کرنے کا ایجنڈا ہے کہ شہروں کی طرف بہاؤ ختم ہو جائے، ہمارے ساتھ ایک صاف پانی کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ جو آپ کا معاشی IMF کے قرضوں کا وہ ہے نا معیشت ہے، اس کا ایک متبادل ایجنڈا ہے کہ 22 اور 23 بار آپ نے IMF سے قرض لیے اور مرض بڑھتا ہی گیا، جو دماغ کی مزید قرضوں میں اضافہ، اس وقت 66,000 ارب کا ایک حمالی ہمارے کندھوں پر ہے۔ کیسے ختم ہوگا؟ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا ایک متبادل ایجنڈا ہے۔
ٹھیک بات ہے، متبادل ایجنڈا جماعت اسلامی کے پاس ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو طاقت کیسے ملے گی، اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں بہت سے سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا، ایک ہی سوال، کہ یہ سب ایجنڈے ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں، میرے علم میں، ذاتی علم میں ہیں، بہت ساروں سے واقف بھی ہوں، استفادہ بھی کیا بہتوں سے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو آنے کون دے گا؟ عوام۔ ہم عوام پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے آپ دستور نے میں لیکن ہے۔ ایک جو پارٹیزن پالیٹکس تھی اس میں ذرا کچھ اپنے آپ کو پچھلے 4-5 سال سے محدود رکھا ہوا تھا، اب زیادہ ایکٹیو ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو احساس ہو گیا ہے، انہوں نے پی ڈی ایم کو دیکھا، پی ٹی آئی کو دیکھا، پیپلز پارٹی کو دیکھا، 14 سالوں سے تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا سندھ میں، 10 سالوں سے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا آپ کے خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، صدر اب بھی ان کا ہے۔ تو کون سا ایسا پہلو ہے جو ہمارے عوام نے ہر اینگل سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ پی ٹی آئی کے پش پر اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت آپ کے کے پوری ساتھ، منصوبہ بندی ہے عوام تک جانا ہے، ان کو کنونس کرنے کے لیے، جی ہاں، ایک الیکشنری ہم کے نے لیے تقریباً اس وقت بھی منشور دیا ہے؟ 297 حلقوں پر اپنے امیدواران کھڑی کیے ہیں۔ اب ہم ایک دستک مہم چلا رہے ہیں کہ ہر آدمی سے بات کرے کہ اگر آپ روٹی، کپڑا، مکان، عدل اور انصاف اور میرٹ کی ضمانت چاہتے ہو، جماعت اسلامی کا ساتھ دو، اس لیے کہ یہاں فرد کی بادشاہت نہیں ہے، یہاں عدل اور انصاف کا نظام ہوگا۔ لوگوں کو یقین آ جاتا ہے اسلام کا نام ہمارے ملک میں بہت سے لوگ لیتے رہے، ضیاء الحق سے لے کر عمران خان تک سب لیتے رہے، نواز شریف بھی لیتا رہا۔ ایک ہے گفتار کا قاضی، ایک ہے کردار کا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کرپشن ختم کر سکتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم نے زلزلے میں، کرونا خدمت کر کے وائرس دیکھیے میں، کوئی شک نہیں سیلاب ہے۔ میں خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، ساری اس میں دنیا کوئی نے شک نہیں کہ ان آپ کی کی تعریف خدمت کی۔ کی جو تو اگر کام آپ ہے، چاہتے ہیں سجاد بھائی کہ پاکستان کرپشن فری ہو، حل جماعت اسلامی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کلین اور گرین بن جائے، حل جماعت اسلامی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر بچے کو تعلیم اور نوجوان کو روزگار ملے، حل جماعت اسلامی۔ ہمارے ساتھ ایک مکمل ایجنڈا اور پروگرام ہے، اس لیے ہم اندھیرے میں نہیں جا رہے ہیں، روشنی میں سفر کر رہے ہیں۔ اب مسلسل اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو ایجنڈا آپ نے بتایا اس پر آپ کے لوگ باقاعدہ کام کرتے رہتے ہیں، اس پہ یار بھائی ریوائز کرتے تھنک تھے۔ ٹینک بنائے ہیں، زراعت پر، صنعت پر، تعلیم پر، صاف پانی پر، ڈیم بنانے پر، غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے پر، کشمیر اور افغانستان اور اس پوری ریجن کے یہ حوالے سب سے ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے مفادات پر۔ عوام تک جانے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ جی، ہم نے یہ جو دستک مہم بھی شروع کی ہے، اس کے علاوہ ہم جلسے آپ بھی کے کریں دھرنوں گے، کی جلوس سیاست بھی خاص کریں طور گے، پر ریلیاں بھی کریں گے۔ کراچی میں اور گوادر میں دھرنوں کی سیاست تو بڑی کامیاب رہی، لیکن الٹیمیٹ نتیجے تک پہنچنے میں تو ابھی ان کو بھی وقت درکار ہے، اور جماعت بھی اگر ضرور انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچیں گے، عوام بیدار ہو، اور خاص کر یوتھ۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اب کہتے ہیں کہ بھئی ہماری آخری امید صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں اچھی نیت کے ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پی ٹی دیکھا، آئی کے ساتھ بھی آزمایا، اچھی نیت کے ساتھ دیا تھا، مسلم لیگ کا ساتھ بھی اچھی نیت کے ساتھ مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیا یہی تھا۔ سوچ کے دیا تھا کہ وہ آئیڈیل جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ پورے کریں گے۔ اب وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے ساتھ دیا اچھی نیت پاکستان کے ساتھ، وہ نہیں کر سکے۔ اب آخری امید جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان اس کو ملے جس کے پاسپورٹ وہ فخر کرے، جس کی گلیاں اور کوچے صاف ہو، جس میں بڑے لوگ قانون کا احترام کرے۔ اب بائیڈن کے گھر پولیس داخل ہو گئی، 13 گھنٹے تلاشی لی، اس نے برا نہیں منایا، کہا یہ میری ایک معصومانہ غلطی تھی۔ یہاں ایک ایم پی اے بھی سرخ بتی کا احترام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ پھر میں وی آئی پی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، ایک سینیٹر سے میں نے پوچھا آپ کیوں سینیٹر بنے، آپ تو بات نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ میں ایئرپورٹ پر قطار میں کھڑے ہونے کی بجائے وی آئی پی کی حیثیت سے سیدھا آ جاؤں۔
یہی سوچ ہے آپ کے سینیٹر کا، قومی اسمبلی کی ممبران کا. ہر ہم آئیں گے، اس سیاستدان سوچ کا کو بدلیں گے انشاءاللہ. وی آئی پی کلچر کے ساتھ جانے کا ایک جو مزاج ہے ہمارے ہاں وی آئی پی کلچر نہیں ہے. فخر ہے، درویشی ہے اسلام میں، الحمدللہ. اور جس پہ چلتی ہے جماعت اسلامی. ہے بہت بہت شکریہ جی. میں بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا اور بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، انشاءاللہ جلد کریں گے. اگر آپ کی اس طرح ماشاءاللہ سرگرمیاں جاری رہیں تو بہت ضرورت پڑے گی جلدی آپ سے بات کرنے کی. اجازت چاہتا ہوں. ایک کہی بات جو خلاصہ کا سراج الحق صاحب نے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی حل ہے کہ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ جماعت اسلامی ان کے مسائل کا حل ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.